बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ, यकीनन जिसके बारे में कुछ सीखने समझने की हमें ज़रूरत है। और नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं, सच टीवी और उसकी पूरी टीम हमेशा कोशिश करती है कि हम उन मौज़ूआत को डिस्कस करें जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद है, जो हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम, जो उतार चढ़ाव, जो मसाइल हैं, उनको हम डिस्कस करें और उनके सॉल्यूशंस की जानिब बढ़ें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से, बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से जो है वो निभा सके और गुजार सके। आज नाज़रीन, जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं, यकीनन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। नाज़रीन, आज हम अदब का मुआशरे और तहज़ीब में जो तरक्की का किरदार है उस पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, कहते हैं ना कि कौमें या मुल्क वही तरक्की करती हैं जो अपने तहज़ीब को, जो अपनी सकाफ़त को साथ लेकर चलती हैं। तो आज हम कदीम ज़माने को भी मद्देनज़र रखेंगे और दौरे हाज़िर के तकाज़ों को भी हम मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे कि कदीम ज़माने में अदब का, तहज़ीब का क्या किरदार रहा तरक्की के अंदर, और इस वक्त दौरे हाज़िर के तमाम तर तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हमारा जो पैनल है वो अदब को, तहज़ीब को और तरक्की को किस तरह से देख रहे हैं। और चूँकि नाज़रीन, हमारे जो मुल्क का बेशतर तबका वो हमारी यूथ है, यकीनन वही हमारे मुल्क की, हमारे जो मुआशरे की कामयाबी का ज़रिया है। तो वो इस वक्त आज इस अदब को, इस तहज़ीब को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के मामलात को चला रहे हैं, ये आज हम उनसे जानेंगे। और अगर कहीं उतार चढ़ाव, कहीं प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, या फिर एक तहज़ीब का या अदब का जो फुकदान हमें देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है और किस तरह से इसका खात्मा मुमकिन हो सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस जल्दी से इस अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ हैं जी माशाल्लाह, आप आज के हमारे मौजू पे बहुत गहरी ग्रिप रखते हैं और बहुत सुलझे हुए पर्सनालिटी हैं हमारे साथ जी। आप शायर हैं और सेक्रेटरी हल्का और बाबे ज़ौक़ हैं जी, खालिकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप भी माशाल्लाह बहुत ही पोलाइट और सुलझे हुए पर्सनालिटी हैं और आज हमें वक्त देने के लिए यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम है और अफसाना नगार हैं जी, सफ़िया शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सफ़िया हमें वक्त देने का। उनके साथ आप भी माशाल्लाह आज के हमारे मौजू पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं और यकीनन आज वो हमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। आप कॉलम निगार हैं जी, मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे अकबर साहब। बहुत शुक्रिया दोबारा हमें वक्त देने का, और आप मेहमानों का भी शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से आज के टॉपिक से मुतालिक कोई बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी। खालिकुर रहमान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह जाएंगे इस मौजू, क्योंकि बहुत गहरा ये मौजू है। जर्नल से आपकी राय जानते हैं कि आज के मौजू को आप कैसे देख रहे हैं, अदब किसे कहते हैं, तहज़ीब को आप किस तरह से देख रहे हैं, और दौरे हाज़िर को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू है जो आपने आज चूज़ किया और बहुत खुशी हुई कि अदब जो कि जिसके बारे में आमतौर पे कहा जा रहा है कि उसका फुकदान है, और इस तरह जैसे अदब पढ़ा जाता था, अब लोग इस तरफ किताबों की तरफ या अदब की अफसाना, नावल और चीज़ों की तरफ, चूँकि मीडिया ऐसा आ गया उसकी तरफ, उसकी वजह से लोग की डाइवर्शन हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अदब जो है, वो जो लोग इस शोबे से जुड़े हैं या जिन्हें इन चीज़ों का शौक़ होता है, वो पहले भी ऐसा ही था, अब भी है, आज भी ऐसे ही है। जिन लोगों को इस बारे में क्यूरियोसिटी होती है, शौक़ होता है, वो तो किताबें ढूंढ लेते हैं, अपनी चीज़ें पढ़ते हैं। अदब बुनियादी तौर पर तो ज़िंदगी को डिपिक्ट करता है, ज़िंदगी से बात करता है, ज़िंदगी के मामलात, दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ। आप देखें, कोई नावल पढ़ें, आप कोई अफसाना पढ़ें, कोई नज़म, कोई शायरी, तो ये ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं, ज़िंदगी के दुख दर्द हैं, और उसको उसका शऊर है कि ज़िंदगी को किस तरह आप, एक शायर जो, हर शायर जो है उसकी अपनी एक सोच होती है। अच्छा,
پہلے دن سے ہومر سے لے کر آج تک لوگ شاعری کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کا ادب اب چونکہ ترجمہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ادب جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے دوسری زبانوں میں. تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ اپنے مقامی اور ملکی ادب پڑھنے کو ملتا ہے, ہمیں پوری دنیا کا ادب جو ہے وہ اسے, اور وہ جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے, پوری دنیا سے لوگ شاعر اور ادیب جو لکھتے ہیں تو وہ اس کلیکٹیو وزڈم کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے, اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا, نہ پہلے کبھی ختم ہوا اور نہ آتے ہوئے دور میں اب ختم ہوگا. اور باتیں دراصل سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا. آگے چل کے آپ کی بات کو مزید بڑھاتے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے کہ کیا آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہمیں کیا کہیں گے, کس طرح سے گائیڈ کریں گے. لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سرچرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کی تہذیب اور ترقی میں کردار. یقیناً ناظرین آج کے موضوع پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی, یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہمارے ایک اتنا اعلیٰ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جہاں پہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, اس کے باوجود آج اس موضوع پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ وجوہات جو ہے اس کی بنا یہ ان وجوہات کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بیسک جڑ ہیں, جو بنیاد ہیں کہ یہ جو ایک ادب کا تہذیب کا فقدان جس جگہ سے جنم لیا اس کا خاتمہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. پینل ہمیں آج بتائے گا. آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہیں. جی صفیہ آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کی بھی رائے ہم جرنل سے جانتے ہیں, اس کے بعد ڈیٹیل میں جائیں گے. کیا سمجھتی ہیں آج کے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب پہ بات کرنے کی, تہذیب پہ بات کرنے کی ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کیا بات ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جذبوں کی بنیاد محبت ہے, ادب ہے, تو ہمیں بڑی ضرورت پڑتی ہے ڈیلی روٹین میں, اور سامنا بھی ہوتا ہے مختلف صورتحال. پھر جب ہم اس کو جج کرتے ہیں, پھر کمپیریزن کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم اور تھا جب ہم احترام, اگر ادب بیسیکلی جو ہے دو طرح سے اس کی میننگ لیے جا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو لٹریچر کے معنوں میں لیں تو اس کی طرف بعد میں جائیں گے, اور اگر اس کو آپ رسپیکٹ کے معنوں میں لے رہے ہیں تو وہ یہ کہ پہلے وقت شاید کچھ اور تھا, اور بیسک جو چیز ہے جو وہ یہ ہمیں ادب نظر آتا تھا مکتب گاہ میں, جہاں پہ آپ ایک استاد پڑھانے والا موجود ہے, آپ سیکھنے والے ہیں. بالکل کچھ چیزیں آپ وہاں سے سیکھتے تھے, پھر وہ آپ اپنے گھروں میں جاتے تھے, کچھ سرزنش آپ کی وہاں ہو جاتی تھی. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز کچھ کم ہو گئی ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, اس میں ہمارے موجودہ دور کی آسائشوں کا ہاتھ بھی ہے, آپ کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا کا اس میں بڑا ہاتھ ہے, اور بھی ہمارے سماجی رویے بھی ہیں ایسے جنہوں نے اس چیز کو کم کر دیا ہے. ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہے, لیکن لمحہ فکریہ ضرور آن موجود ہے. جی اکبر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ کیا کہیں گی, چونکہ دور حاضر میں بہت ہی تلخ رویے, تلخ لہجے, تلخ حقیقتیں سامنے ہیں, تو کس طرح سے یہ ادب اور تہذیب کو اور دور حاضر کی ترقی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ادب جو ہے وہ اس کی جو معنی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں تو شائستگی, لحاظ, تہذیب اور تمیز کے زمرے میں آتے ہیں. تو انسان کے اندر جتنی بھی سرمدی صلاحیتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اسے ودیت کی ہیں, ان کے اظہار کا نام ادب ہے. بالکل ایسے. آپ اپنے گفتگو کے معیار کو دیکھ لیں, آپ کسی کے ساتھ رویے کو دیکھ لیں. میں اپنے ایک شعر آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں. جی جی ضرور. کہ بدل سکتے نہیں ہم اپنی آواز, بدل سکتے نہیں ہم اپنی آواز,
لب و لہجہ بدل کر کیا کریں گے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی ہے. آواز کیا ہے؟ آواز ہمارے اندر ہماری پہچان ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں اگر ہم تبدیلی لاتے ہیں, اس میں لب و لہجے کی تبدیلی لاتے ہیں, رویے کی تبدیلی لاتے ہیں, ہم اپنے الفاظ کے چناؤ میں جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, تو ادب کا جو پیمانہ ہے پھر وہ وسیع ہوتا ہے یہاں سے, جہاں پہ جب اسے علم زبان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس کا پیمانہ یہاں سے وسیع ہوتا ہے, اور پھر یہ وہ ادب بن جاتا ہے جو ایک بھرپور ایک علم ہے, ایک شعبہ ہے. کیونکہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ ادب جو ہے وہ بہت بڑا علم ہے. بالکل بالکل ایسے, کوئی شک نہیں. تو وہاں پہ پھر بات بڑھتی ہے, شاعری کی طرف بڑھتی ہے, افسانے کی طرف, جتنے بھی اصناف ادب ہیں ان کی طرف بڑھتی ہے. تو ان کے احساسات و جذبات کا جو اظہار ہم کرتے ہیں وہ یہ ادب ہوتا ہے جو فنون لطیفہ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں اہمیت ہے وہ اس کی مقصدیت کی ہے. بالکل ایسے. ادب کو بعض دفعہ تفریح کے طور پر بھی ہم بیان کرتے ہیں. تفریح اس وجہ سے کہ اگر ایک کوئی شعر پڑھ لیتا ہے اور اس کی طبیعت میں خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے. ایگزیکٹلی. تو اظہار, اور اب اس میں داخلی کیفیات ہیں, انسان اپنے وجودی کرب کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں خارجی جو ہے وہ پہلو ہوتے ہیں, خارجیت جس کو کہتے ہیں, اندرون اور بیرون. صحیح. اب اندر کی جو آپ کی کیفیت ہے, آپ اپنے باہر سے کیا محسوس کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو وہ بیان کرتے ہیں. تو اندرون اور بیرون کا بڑا جو ہے وہ اہم آپس میں رابطہ ہے. تو اب سماجی پہلو بھی اس میں آ جاتے ہیں بہت سارے اظہار کے, کہ آپ مختلف سماجی پہلوؤں پر کس طریقے, اس میں مزاحمت بھی آ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ جبر ہوتا ہے وہاں پہ مزاحمت بھی آ جاتی ہے. تو لیکن ادب کی جو بات جب ہوتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ادب میں کوئی بھی مزاحمت ہے, کوئی بھی اظہار ہے, اس میں شائستگی, تمیز, لحاظ اور تہذیب جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. تو آگے چل کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہم بات کریں. خالق الرحمن صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے ادب پہ چونکہ ہم بات کریں, ادیب کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ادب اور ادیب کا جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں ترقی کے اندر کیا کردار ہے؟ دیکھیں, ادب تو پہلی بات جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے کہ کردار سازی ایکچولی. ٹھیک ہے. دیکھیں, دو شعبے ہیں ویسے علوم کے, تو بہت زیادہ شعبے ہیں, لیکن ایک مذہب ہے اور ایک ادب ہے. اب یہ دونوں شعبے جو ہیں یہ انسان کی کردار سازی کے حوالے سے کام کرتے ہیں. سماج میں رہتے ہوئے ہیں تو سماج میں ظاہر ہے آپ کو اخلاقی رویے اپنانے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے بھی بد نظمی دکھائیں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا, وحشت پیدا ہوگی, اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب آپ کو عبادات بتاتا ہے اور آپ کو نیکی, بدی, اچھائی, برائی کی تمیز دیتا ہے, جس میں دیکھیں عبادات کی کتنی نوعیتیں, روزہ ہے اور اس کے علاوہ. تو یہ اس طرح کی عبادت سارے مذاہب کے اندر ہے, اور وہ سبھی جو ہیں مذاہب اپنے اپنی جگہ پر انسان کو اچھائی کی تلقین دیتے ہیں. صحیح. تو وہ تو آپ کو باقاعدہ کنٹرول کر کے آپ کی کردار سازی کرتا ہے. لیکن جو ادب ہے وہ اس طرح کی اس کی کوئی نوعیت نہیں ہے. ٹھیک ہے خالق صاحب, بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सरस्ट्रम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि अदब का मुआशरे की तहज़ीब और तरक्की में क्या किरदार है। यकीनन नाज़रीन, जब हम अदब को तहज़ीब को साथ लेकर चलते हैं तो मुआशरा ख़ुद ब खुद जो है वो खुशहाल होना शुरू हो जाता है। जी खालिद साहब, आपकी तरफ आते ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि अदब और अदीब का हमारे मुआशरे की तरक्की में क्या अहम रोल है। कंटिन्यू करें। मैं भी वो जो आपने बात की थी कि अदब जो है वो अदब है क्या, तो वो तो हमने बात कर ली कि अदब ज़िंदगी को बयान करता है और उसके मसाइल को, दुखों को, उसकी खुशियों को। लेकिन इसके साथ ये है कि जब इंसान ने समाज बनाना शुरू किया और जब वो खेती बाड़ी शुरू की और बाकायदा समाज बने, इंसानों के ग्रोह बने, तो जो सबसे पहली चीज़ जिसने इंसान को उसकी वहशत और जंगलीपन से बाहर निकाला वो अदब और आर्ट की चीज़ें थी। अच्छा, ये आर्ट का एक हिस्सा है अदब, एक उसका शोबा है। उसके अलावा मुसव्वरी है और बहुत सारे जो भी आप समझते हैं कि मुजस्समा साजी है और ये तामीरात हैं। तो ये इस चीज़ ने इंसान को रिफ़ाइन किया, यानी उसके अंदर जो दूसरे स्पीशीज़ हैं अनवा अक़साम की, उनसे जो इंसान को मुख्तलिफ किया, वो ये उसका आर्ट है, वो उससे बताता है। और आर्ट जो है वो इतनी अहम चीज़ है जब उसमें इंसान अपनी ज़ात का इजहार करता है। अच्छा, वो उसके जो तख़य्युलात होते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं, चाहे वो मुसव्वरी कर रहा है, चाहे वो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो अदब कह रहा है। अच्छा, अदब जो है वो चूँकि लफ्ज़ से भी जुड़ा है और लफ्ज़ जो है वो ज़ुबान से है, और ज़ुबान एक बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से अदब हम आगे प्रमोट करते हैं, आगे डिलीवर करते हैं। और वो जैसे जैसे ही ये आप देखें कि कागज़ आया और फिर कलम आया और लिखना शुरू किया इंसान ने, तो ये अदब जो थी, जो चीज़ें उसके ज़ुबानी सीना बसीना चलती थी, वो फिर महफूज होना शुरू हो गई। और वो महफूज होता हुआ वो उस तहजीब का हिस्सा बनना शुरू हुआ। तहजीबें तब डेवलप हुई, सिविलाइजेशन जिन्हें कहते हैं। एक तो वो तहजीब है जिसे हमने कहा कि शाइस्तगी और आपके अतवार हैं, उठना बैठना है, वो तहजीब होता है, उसे ही तहजीब कहते हैं। दरअसल ये इंसान को ज़्यादा रिफ़ाइन करता है। और देखिए हमारे यहाँ इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं, जैसे लखनऊ की तहजीब है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब की तहजीब है, अपने अपने इलाकों की। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसमें अदीब ने फिर अपना किरदार जो था वो ये कि फिर इंसान को शऊर दिलाया आगे बढ़ने के लिए कि इसमें इसके मसाइल क्या हैं, मौके क्या हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर दोस्त आगे भी बात करें, मैं फिर उसे बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़रूर जी। सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे कि मुआशरे की अगर हम बात करें उसमें अदब का, तहज़ीब का तरक्की के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और इस वक्त हमारे मुआशरे को उसी तरक्की की ज़रूरत है जो हम कदीम ज़माने में सोचा करते थे और अपने मुल्क को हम तरक्की याफ्ता करना चाहते थे। लेकिन इस वक्त दौर हाज़िर में हम जितना तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, अदब और तहज़ीब के दायरे से कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्या कहेंगे? जब हम रिस्पेक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ गई है, और इस वजह से हर इंसान का वो टेम्परामेंट नहीं रहा बातें बर्दाश्त करने के हवाले से, तो वो अपने दायरे से बाहर आ जाता है। और चूंकि हम लोगों का ताल्लुक़ लिखने लिखाने से है, और जैसा कि खलीक साहब बात कर रहे थे कि तहज़ीब का दायरा कार बहुत वसी है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अदब तो सिर्फ एक ऐसे आप पहलू कह लीजिए। तो जब हम लिखने की तरफ आते हैं तो चूँकि तालिब इल्म भी हैं, तो उस हवाले से बस कोट करना चाहूँगी कि डॉक्टर जमील जालबी ने कहीं लिखा कि अदब जो है वो माशरे की रूह की अक्कासी करता है, और जिस माशरे में अदब तख्लीक नहीं हो रहा, या वहाँ का एक कॉमन मैन जो है, आम आदमी जो है, वो ये समझता है कि अदब की तख्लीक एक बेकार सरगर्मी है, तो इसका मतलब है कि वो माशरा अंदरूनी तौर पे बीमार है। अब उन बीमारियों में ये बेअदबी और इस तरह की फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो माशरे की डेवलपमेंट के हवाले से आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि अदीब और अदब की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसमें सिर्फ अफसाने या शायरी नहीं है, इसमें ड्रामा भी है। और आजकल चूँकि मुख्तलिफ ड्रामास देखते हुए मेरे जहन में एक चीज़ आ रही होती है, उसके हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि अब एक अदीब माशरे में जो देखता है वो उसी को फिर अपनी तहरीर में ले आता है। कुछ उस तहरीर में कुछ वो वाक़या होता है, बाकी शायर या मुसन्निफ़ का तख़य्युल होता है, और वो उसको
سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسی منفی چیزیں ہو رہی ہیں، تھوڑا اگر ہم اپنے گھریلو موضوعات یا اس مشاہدے کی جانب جائیں تو ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس میں ظلم و ستم کی داستانیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے صفیہ، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے میڈیا کی طرف اور ہمارے جو ڈراماز ہیں ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یقیناً جو کتابیں ہیں، جو ادب، جو تہذیب ہے، وہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے وہ تمام تر طور طریقے سکھاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا جو مطالعے کا سسٹم تھا، جو کتابیں پڑھنے کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، وہ بھی کم ہو گیا اسی میڈیا کی وجہ سے، اسی گیجٹس کی وجہ سے۔ تو کیا اس وقت معاشرے میں جو ایک بد امنی ہے یا بد تہذیبی کا ایک عالم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے؟ جی اصل میں امن جو ہے وہ ہر لکھنے والے کا خواب ہوتا ہے۔ ہاں، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی ملک کا وہ خواب ہوتا ہے۔ اور اس کی میں مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ جیسے اس ملک کا جو تصور ہے وہ ایک شاعر کا تصور ہے، پاکستان، علامہ محمد اقبال نے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے دیا، ہمارے قومی شاعر۔ اب انہوں نے تحریک آزادی کے وقت اپنے ادب کے ذریعے، اپنی شاعری کے لیے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کے بہت سارے جذبات کو بیدار کیا، ان کی حمیت، ان کی غیرت کو بیدار کیا، اور تحریک آزادی پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بالکل، کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس کے بعد میں آتے ہیں تو ادب میں بہت ساری ایسی تحریکیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سر سید احمد خان، اس سے بھی پیچھے کے دور میں جائے تو ان کی عقلی ایک تحریک انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کو، ان کی ذبح حالی کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے وہ شروع کی تھی۔ تو 18ویں صدی میں ادب کے ڈانڈے جو ہیں وہ روشن خیالی کی ایک تحریک سے جا کے ملتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ پھر بعد میں تحریکیں آئی ہیں، اختر شیرانی صاحب نے رومانی تحریک ایک دی تھی جس میں انہوں نے صرف، جیسے صفیہ شاہ صاحبہ نے وہ محبت کی، ادب نام ہی محبت کا ہے، تو انسانوں کے ساتھ محبت کا وہ انہوں نے درس دیا، اور وہ رومانی تحریک اس میں وہ چلی۔ پھر ایک ترقی پسند تحریک اس کے بعد، جس جو فیض احمد فیض صاحب 1960 میں وہاں تک بڑی متحرک رہی، اور انہوں نے بھی انسان اور ایک انفرادیت اور وجود کی بات کی کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے، انفرادیت کی بات کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری تحریکیں ہیں جو سیاسی پہلوؤں سے بھی، حبیب جالب کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا جو ہے نا مزاحمت کی، انہوں نے مارشل آرٹ کے خلاف مزاحمت کی، انہوں نے فیوڈلزم کے خلاف مزاحمت کی، انہوں نے ایک عام انسان کی۔ تو یہ بہت سارا اس کا جو ہے وہ، تو یہ بد امنی جو ہے یہ ہم ادب سے دور کیوں ہوئے ہیں؟ اس میں ہمارے جو قومی زبان اور ادب کے ادارے ہیں ان کا بھی قصور بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مقتدرہ قومی زبان کا ایک دفتر ہے جو قومی زبان کے فروغ قومی زبان کا ادارہ ہے، وہ تو کسی حد تک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کام کر رہا ہے، اور اس میں کوئی، اگر ہم اکادمی ادبیات جو ہمارا ادارہ ہے، اکیڈمی آف لیٹرز جسے کہتے ہیں، اس کی بات کریں تو وہاں پہ اب ان لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں ہمارے محدود مسائل ہیں، وسائل ہمارے پاس کم ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ لیکن جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں، اگر اس میں بھی وہ بندر بانٹ شروع کر دیتے ہیں، اپنے مخصوص لوگوں کو پروموٹ کر دیتے ہیں، یا ان مصنوعی لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا ادب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ اس کو ایک سوشل گیدرنگ کے طور پر لیتے ہیں، تو وہاں سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ ادب کو ترویج دینے کی ضرورت ہے، اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس کو ترقی نہیں دیں گے، اگر آپ کتاب سے دور ہو جائیں، اب تو بہت آسان ہو گیا ہے جدید ٹیکنالوجی میں، اب PDF بن گئے ہیں، ویب سائٹس بن گئے ہیں، اور بک ساتھ لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں، آپ کے موبائل میں موجود ہے، بالکل ہر چیز موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود
ہم اس چیز سے دور کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب حقیقی ادب کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ اس کا آپ معاشی سطح پہ پروموٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ مٹیریل کی سطح پہ جو ہے وہ چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ مثبت جو چیزیں ہیں، جو مثبت علم ہے اور جو فکر کرتا ہے انسان کی، معاشرے کی، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے. اسی وجہ سے آج کا جو نوجوان ہے، جو نئی ہماری نسل ہے، وہ اس چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے. تو ہمارے آج کی یوتھ کو، ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ باور کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس ترقی کی ہمیں تلاش ہے ناظرین، جس سکون کی ہمیں تلاش ہے، یقیناً وہ ہمیں مل سکتی. آج بھی وہ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں، ادب کی کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے. تو کیوں نہ دوبارہ سے اسی مطالعے کو، اسی تعلیم کو پروان چڑھایا جائے جو ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. لیکن کس طرح سے، اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کی تہذیب اور ترقی میں کیا کردار ہے. یقیناً ناظرین بہت اہم کردار ہے. جس طرح سے ہمارا پینل ہمیں گائیڈ کر رہے اور جو ادب کی اور تہذیب کی ہم بات کریں، جس طرح سے اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، یقیناً اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ادب اور تہذیب کو پروان چڑھانا ہوگا، جو اس وقت معاشرے میں جس کا فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اس فقدان کا، اس بحران کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں. جی خلیق صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. جاننا چاہیں گے کیونکہ پرابلمز بے شمار ہیں، جس طرح سے جتنی تیزی سے ہم ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ ادب جیسی چیزیں، یہ بک ریڈنگ جیسے جو ایک ہمیں شوق ہوا کرتا تھا ان چیزوں کا، یا جو ایک تہذیب کا دائرہ تھا، وہ کہیں نہ کہیں کم یا بحران اس کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ترقی ہر انسان چاہتا ہے، کردار سازی ہر انسان چاہتا ہے. اس وقت ہم معاشرے میں دیکھیں ایک اعلیٰ بزنس مین تو بن چکے ہیں، بٹ جو ادب ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی تربیت دیتا ہے، جو تہذیب اچھی زندگی بسر کرنے کے ہمیں طور طریقے سکھاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے ان چیزوں سے ہم نکلے؟ ترقی کی جانب بڑھنا ہے لیکن تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں، بہت ضروری ہے. اور ادب تو ظاہر ہے جسے ہم نے کہا کہ کردار سازی کرتا ہے، آپ کی وجدانی اور روحانی تسکین بھی کرتا ہے. اور آپ اسے ادب پڑھ کر چیزیں زندگی سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، پھر آپ سافٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اپنے جذبات پر، اپنے خیالات پر تو اس کے کنٹرول ہوتا ہی ہے، لیکن اپنے جذبات، غصہ، نفرت، حسد، لالچ، وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، مادی چیزوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اب ایک روحانی سطح پر زندہ رہتا ہے. اور یہ ادب کا ہی کرشمہ ہے. ادب کے اصل میں نے آپ سے درمیان میں بات کی تھی کہ ادب کی وہ بہت ادبی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ادب میں نا کچھ تحریکیں بھی چلتی ہیں، جیسے ادب برائے زندگی، ادب برائے اصلاح، ادب برائے ادب، کہ آپ جب لکھنے والے ہیں ان کا لکھنے کا مطمع نظر کیا ہے، وہ کیوں لکھتے ہیں. تو کچھ لوگ اصلاح کے لیے لکھتے ہیں، کچھ سماج میں تبدیلی کے لیے لکھتے ہیں. جیسے ہمارے فیض صاحب ہیں، انہوں نے مزاحمتی ادب لکھا. اقبال نے انسان کی خودی اور اس کی. تو ہر ادیب جو لکھنے والا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا ماٹو ہوتا ہے لکھنے کا. تو بنیادی طور پر تو ادب زندگی کو زیادہ ریفائن کرتے ہوئے، یہ کسی سائنسدان کی طرح نہیں ایجادات نہیں کرتا اور وہ اس کو اس طرح ترقی نہیں دیتا، لیکن وہ جو شعوری سطح پر جو آگہی ادب سے ملتی ہے، اس سے آپ زندگی کو سمجھنے کو اور اس کو بیان کرنے کو، اور پھر دیکھیں ایک 20 سال کا جو بچہ ہے
وہ کبھی بھی ایک 80 سال کے آدمی کی زندگی یا اس کی سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ممکن ہے کہ وہ 20 سال کا بچہ اس 80 سال کے انسان سے زیادہ ذہین ہو, یہ ممکن ہے, ذہانت کی بات ہے, لیکن تجربے کی بنیاد تو وہ اس سے نہیں جیت سکتا. تو جو ادب ہے وہ اپنے تجربات شیئر کرتا ہے. اچھا, وہ جو تجربات ہوتے ہیں وہ تمام انسانوں کے کام آتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ وہ شعور ہے جس سے ادب آگے بڑھتا ہے اور وہ ڈیلیور کرتا ہے, اور اسی سے ہی مزاحمتی ادب ہے. اگر سماج میں کوئی آپ چاہتے ہیں, جیسے میں نے فیض صاحب کی بات کی, جالب صاحب کی بات کی, اور اقبال نے ایون کچھ ایسی باتیں کہیں. اچھا, ایک ہمارے شاعر ہیں, وہ انہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے لیکن ادب کے لوگ جانتے ہیں, مجید امجد ہیں. وہ نظمیں ان کی ہم پڑھتے ہیں, وہ تھوڑا مشکل بھی ہیں, لیکن جس طرح وہ زندگی کو دیکھتے ہیں, اور ہم پڑھنے والے خود بھی لکھنے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے لکھت سے ہمیں اتنا کچھ ملتا ہے, اتنا زندگی کو اتنی گہرائی سے, سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسی سے ادیب, میں نے بتایا کہ وہ سائنسدان کی طرح مادی ایجادات کر کے زندگی کو آگے نہیں بڑھاتا, لیکن وہ جو ایک وجدانی, روحانی اور سماجی سطح پر جو شعوری اس کی جو آگے بڑھنے کی قوت ہے وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے, ڈیلیور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری چیز میں ہم جو نظمیں لکھتے ہیں, تو ہر نظم میں ایک, اگر میں نظم لکھتا ہوں تو ظاہر ہر نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کی فیلنگ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ زندگی اس طرح ہونی چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے جو نقطہ نظر سے سب لوگ ہی متفق ہوں, لیکن جو لوگ اس سے متفق ہوں گے وہ ان کی اس سے تسکین بھی ہوگی. ایگزیکٹلی. ایک کالر ہمارے ساتھ, اس کے بعد ڈسکشن کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملک احم عاقل اوان بات کر رہا ہوں, عاقل صاحب. جی عاقل صاحب, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے, آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا اپنے پروگرام کا, بہت شکریہ. کوئی بھی معاشرہ ہے وہ, اور ادب کے بغیر تو ناممکن ہے. جب تک ادب نہیں ہوگا وہ معاشرہ جو ہے کبھی چل نہیں سکتا, اس کی ترقی ناممکن ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے گیسٹ انوائٹ کیے ہوئے ہیں آج. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. بہت شکریہ عاقل صاحب, آپ نے ہمیں کال کی, اور یقیناً ناظرین یہ موضوع, یہ پینل ہماری ٹیم سلیکٹ کرتی ہے, یہ پورا کریڈٹ ہماری ٹیم کو اور سچ ٹی وی کو جاتا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے ان کو سلیکٹ کیا جائے. تو آگے بھی چل کے اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ سلوشنز ہم ان سے لیں گے, کس طرح سے یہ جو ایک بحران, ایک فقدان, اس کا خاتمہ کیا جائے. چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ادب کا معاشرے کی تہذیب اور ترقی میں کردار. یقیناً ناظرین آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور ہمارے پینل نے, ہمارے گیسٹ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی. ادب کی, تہذیب کی اور ترقی کا جو کردار ہے, جو اہمیت ہے, وہ کس طرح سے کتنی زیادہ ہے ہماری زندگی کے اندر, کتنی ویلیو رکھتی ہے, یہ یقیناً ہم سب نے آج سنا ہے. صفیہ آپ کی جانب آتے ہیں, آخری سیگمنٹ ہے, ٹائم شارٹ ہے, پرابلمز بے شمار ہیں ادب کے بارے میں ہمیں سمجھنے میں, سیکھنے میں, اس کی اہمیت, تہذیب کی اہمیت کو, ہمارے آج کی یوتھ کو اس بارے میں جاننے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو اویئر کیا جائے, ان کے اندر شعور بیدار کیا جائے, ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی میرے بابا گھر میں ایک بات کرتے ہوتے ہیں اکثر, اور وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب آپ شام میں سب بیٹھتے ہیں تو اپنی 2.5 انچ کی مسجد نہ بنایا کریں. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب آپس میں ایک دفعہ مل بیٹھیں, دن بھر کی باتیں ڈسکس کریں, اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو بتائے, سمجھائے. یہی گھروں میں سیکھنے کا پروسیس ہے.
اور آپ کہہ رہی ہیں کہ پرابلم بے شمار ہیں، اس میں کیسے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا شروع کیا ہے، مسائل تب ہیں. استاد یہ سمجھتا ہے کہ گھر سے سیکھ کے آؤ، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کی جب ہم جب رسپیکٹ کی بات کریں، اور گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اتنے ہزاروں میں فیسیں دے رہے ہیں تو وہاں سے کیوں نہیں سیکھ کے آئے ہو. اب دوسری طرف آپ دیکھیے تو رسپیکٹ کے پردے میں ہم بولنے نہیں دے رہے بچے کو نا، یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سنب بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں چیزیں انتہائی اس کی طرف چلی جا رہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ رسپیکٹ کے پیچھے رہ کے آپ بچے کو یہ نہ کر دیں کہ وہ دب ہی جائے، لیکن اس کو ادب آداب سکھائیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں. استاد بھی، معاشرے کا ہر فرد، بلکہ گھر کا بھی ہر فرد. ایگزیکٹلی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کردار کو نبھانا چاہیے. جی اکبر صاحب، آپ کیا سلوشن دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے جی، ادب کی ہم بات چونکہ کہہ رہے ہیں تو زندگی جیسے جیسے اپنے ارتقائی عمل کے ساتھ گزرے، میں سمجھتا ہوں کہ ادب سب سے پہلے معاشرے میں اور وقت کی ہونے والی تبدیلیوں کو سب سے زیادہ انڈیکیٹ کرتا ہے اور سب سے پہلے انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کی میں مثال دوں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ شاعر مشہور گزرے ہیں، سچل سرمست ہیں، بلے شاہ ہیں، سلطان باؤ، اور اس طرح سے بہت سارے، رحمان بابا ہیں، خوشحال خان کھٹک ہیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے تربیت کی ہے، جنہوں نے آپ کو اخلاق سکھایا ہے، آپ کو کردار سازی کی ہے. اسی طریقے سے ادب میں اندر نعت، حمد، مرثیہ، منقبت اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی ادب نے ہر میدان کو، دنیا کی ہر شعبہ زندگی کو اپنے ساتھ لے کر چلا ہے. سائنس کو لے کے چلا ہے، مذہب کو لے کے چلا ہے، اور اس کی ریکنسٹرکشنز بھی پیش کی ہے، احادیث پیش کی ہیں بہت. تو ادب نے بہت کچھ اس حوالے سے کیا ہے. تو ہمیں ایک تو ادب کو ترویج و ترقی کرنی چاہیے، اور یقیناً یہ کام سب سے زیادہ جو ہے ضروری. کالر ہمارے ساتھ ہے، ٹائم بھی شارٹ ہے. جی السلام علیکم عدنان صاحب. وعلیکم. پروفیسر ڈاکٹر عدنان اسلام آباد سے. دیکھیے، ادب زندگی کا آئینہ ہے. آج کل ہم لوگ بے ادب ہو گئے، اور خاص طور پہ جو بڑی بڑی فیسیں دے کر بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، وہ عموماً ان میں زیادہ تر پڑھے لکھے والدین نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی فیسیں دی ہیں، بڑے بڑے نام بک رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ سیکھ کر آئیں گے. جبکہ ادب کیا ہے؟ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، اور بچے کو بولنے دینا، اپنی رائے کا اظہار کرنے دینا. تو زندگی ہے. معاشرے پہ اس کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ باہر جائے تو الگ سے نمایاں ہو، وہ اس کا پہننا اوڑھنا. آپ نے اگر کروڑوں میں رہ کر زندگی گزاری تو کیا گزاری، اگر آپ تھوڑے سے پیسوں میں زندگی. بہت شکریہ. یقیناً ادب کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں. جی خلیق صاحب، بہت شارٹ ٹائم ہے، چند سیکنڈ کا آپ کا میسج چاہیے. بس یہی کہوں گا کہ کتابیں پڑھنا چاہیے نوجوان نسل کو، یہ بہت ضروری ہے. اور ایک بات اور ضروری ہے جو کہ پیشنس، جو اگر آپ پیشنس آپ کے اندر ہے، صبر ہے، برداشت ہے، تو آپ دوسروں کو سپیس دیں گے، دوسروں کی بات سنیں گے، دوسروں کے رویوں کو، دوسروں کی معاملات کو آپ سمجھیں گے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں دور ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی بہت ضروری ہے. پیشنس جو کہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی اس کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین، ادب، تہذیب اور ترقی کو ہم سب نے ساتھ لے کر چلنا ہے. صبر سے ہم نے کام لینا ہے. اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کی زندگی کو، اپنے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے بر وقت ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.